अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा इज़रार। चलो बात करें के साथ। आज का हमारा शो बहुत एक ख़ास इसलिए भी है कि बहुत ही प्यारे मोहतरम सैयद बिलाल कुतुब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका धीमा लबो लहजा, उनका शफ़क़त भरा लहजा आपको बहुत से आपके रोज़मर्रा के मसाइल का हल भी बताते हैं, और उनका एक जो मख़सूस एक अंदाज़ है वो हमारे दिलों को सुकून भी देता है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर एंड एन ऑनर। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, जैसे कि आजकल का एक दौर ऐसा चल रहा है सर जिसमें समाजी, मुआशरती और नफ्सियाती तौर पे हर बंदा बेसुकूनी का शिकार है। जितने भी लोग शायद आपके पास भी आते होंगे वो सबसे पहले यही जिक्र करते होंगे कि जी हमारे घरों में बेसुकूनी है, दिलों में बेसुकूनी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? जी ये जो बेसुकूनी है ना, अगर आप गौर करें, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो आज से अगर 20 साल पहले सोचें तो दो चीज़ों का बड़ा सख्त तकद्दुस था माशरे के अंदर। एक उस्ताद का बहुत ज़्यादा तकद्दुस था और एक कंबाइंड फैमिली का बहुत तकद्दुस था, और माँ और बाप के अलावा घर के अंदर चाचा चाची फूफी ताई जो थी, इनके भी रिश्ते बड़े ही मजबूत हुआ करते थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी पिछले 20 सालों में आप देखिए तो इस सारी चीज़ों ने एक रिप्लेसमेंट ले लिया है, और वो रिप्लेसमेंट यह है कि उस्ताद की जगह पे अब मोटिवेशनल ट्रेनर्स आ गए हैं। और वो भी वो लोग हैं जो जिंदगी में और कुछ नहीं कर सके सिवाय इसके कि उन्होंने कहानियां गढ़ी हैं और आके मोटिवेशन बता रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो नुकसान जो हुआ है वो ये कि आज आप एक मैट्रिक पास को भी ये बता रहे हैं, मिडिल पास को भी बता रहे हैं कि तू मैट्रिक या मिडिल शायद नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, तू किसी ना किसी आईटी कंपनी का सीईओ जो है वो बनने के काबिल है, बस तू लगा रहा है पीछे और हो जाएगा। ये जो लगा रहा है पीछे और हो जाएगा जो एटीट्यूड था, इसने एक बहुत बड़ा डिलेमा क्रिएट किया, और उस डिलेमे का नाम है अनरेस्टलेसनेस। यानी कि आप पोटेंशियल रखते हो, इस काबिल हो या ना हो, आपने अचीव करना है। वो जो अचीवमेंट का एक पैटर्न था वो इतना ज्यादा हमने अपने तालिब इल्मों में पिछले 20 साल में भरा कि 4 नस्लें जो हैं वो अब मोटिवेटेड हैं विदाउट हैविंग एनी मेरिट। दूसरा जो नुकसान है वो मेरे ख्याल में मिंबर ने किया और मुझ जैसे नालायक लोगों ने किया कि हमने बताया कि जब शादी होती है तो आप माँ बाप की खिदमत करें या ना करें, उनका चूल्हा जले या ना जले, आपने अपनी बीवी का चूल्हा जो है वो ना सिर्फ के जलाना है बल्कि अलग भी करना है। ये मिंबर ने कहा, और बड़े अहम मिंबरों ने कहा। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि तुम्हारे 3 माँ बाप हैं जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने तालीम दी, और जिनके हाथ तुम गए। हमारे यहाँ सासू ससुर का कोई नाम नहीं है, माँ बाप का ही नाम है। और इस पे सूरह बकर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि माँ बाप के आगे उफ नहीं करना। जब से ये 2 फिनोमेना, अल्लाह का हुक्म और रसूल का कौल, ये हमने अपनी जिंदगी से निकाले हैं, तो ये जो बेचैनी है, मैं इसको बेचैनी से ज्यादा कहूंगा, हमारी जिंदगियों से बरकत उठ गई नहीं है। जब आप ईमान की हालत में हो और आप वापस चले जाएं तो ये मुर्तद है। कोई गैर मुसलमान मुर्तद हो नहीं सकता। हमने अपने इंटेलेक्ट में अक्ल और शाऊर में हमने एक मुर्तद का रोल अदा किया, जिसकी वजह सिर्फ यह है कि खुदा कहता है मैं दिल से चैन और सुकून, हजन, खौफ और हजन यानी कि फियर एंड फ्रस्ट्रेशन, ये डाल देता हूं। जिस तरह आपने फरमाया वो तो बातें किसी हद तक भी हैं, और जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया और हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल है। हमारे मतलब सब्जेक्ट्स में मेटाफिज़िकल का कितना अमल दखल है? मैंने देखा है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। कुछ आप इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं, लोगों को पता लगे कि आखिर मेटाफिज़िकल है क्या? बड़ी खूबसूरत आपने बात की। देखिए, कुरान हकीम का जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अरबी का टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अगर ये सारे कलम को, काले रंग के कलम को अगर मैं स्क्वायर फीट एरिया में डेवलप कर लूं, तो जो डूज एंड डोंट्स हैं, यानी कि नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, इज्जत करनी है, जितने भी कवानीन है, खुदा की तौहीद को मानना है, कलमा पढ़ना है, ये सारे के सारे जो डूज एंड डोंट्स हैं, ये हार्डली 8% बनते हैं। हार्डली 8, चले मैं इसको 10% भी अगर कर लूं, तो वो जो 90% कुरान हकीम है उसका डूज एंड डोंट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 10% नहीं करता हूं तो 90% का मुसलमान हो जाता हूं, क्योंकि उलमा इकराम इस पे मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन 90% के अंदर
ہسٹری ہے، بیولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اور سب سے زیادہ ما بعد الطبیعات ہے. اور ما بعد الطبیعات جو ہے یہ صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ احادیث کے اندر بھی ہے. مثال کے طور پہ معراج کا سارا واقعہ جو ہے جی وہ ماد الطبیعات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ماد الطبیعات ہے. جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ ہے زلیخا کے ساتھ، وہ ما بعد الطبیعات ہے. لیکن جب تک آپ دیکھیے قرآن حکیم کے ساتھ ہم نے جو ایک بہت بڑی ناانصافی کی وہ یہ کہ ہم نے 10% کے اندر تو 99% علماء کرام اور مفتی کرام پیدا کر دیے، لیکن وہ جو 90% باقی قرآن تھا جس میں ہمارے طالب علم کیمسٹری پڑھنے والے، فزکس پڑھنے والے، ہود بھائی جیسے یا فیض جیسے یا اقبال جیسے یا غالب جیسے لوگ تھے، ہم نے ان کو نکال دیا. درست. یہ بہت بڑی ٹریجڈی نے جو حادثہ پیش کیا دیٹ واز کہ ریلیجن میں ریجڈیٹی آ گئی، یعنی کہ سخت زبانی اور سخت مزاجی آ گئی، اور وہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا راستہ دکھانا تھا جس نے سوچنے سمجھنے کا، وہ ہم نے بالکل قطع تعلق کر کے شاید اس کو معاذ اللہ قرآن کا حصہ ماننے سے ہی انکار کر دیا. اسی لیے آج اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کے بہت بڑے جو مسلک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے بڑے مسالک جو ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ گھوم نہیں رہی، ساکت ہے. وہ آج بھی کہتے ہیں دنیا گول نہیں ہے، وہ سیدھی ہے اور کسی وقت جا کے وہ ختم ہو جائے گی. اب غور فرمائیے کہ کہاں اللہ تعالیٰ معراج ڈسکس کر رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا کو ڈسکس کر رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ سمبولوجی اور سائنولوجی کے اندر بیری کے درخت کا ذکر کر رہا ہے، کہاں اللہ کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، حدیث قدسی، کہ جو فاصلہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان وہ ایک نیزے جتنا تھا. یہ سارے معاملات سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا سائنسی ذہن، معاشرتی علوم سے بھرا ہوا ذہن چاہیے. صرف مفتی نے، میں ادب سے کہہ رہا ہوں اور میرے پاس لفظ نہیں ہے کو کہنے کے لیے، صرف مفتی کافی نہیں ہے. اور پھر غور فرمائیے کہ لفظ مفتی اور علماء کرام ہم نے جاری کب کیا؟ نہ امام مالک کے زمانے میں، نہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، نہ امام شافعی کے زمانے میں. ہم نے یہ پچھلے 100 سال کے اندر جو مذہب کے ساتھ کیا، اس سے صرف ایک ہی چیز ہم نے حاصل کی، اور وہ جو حاصل کی وہ صرف یہ تھی کہ عقل اور شعور کو ہم نے نکال دیا، اور جو ضوابط اور قاعدے تھے وہ اپنی اپنی پسند کے مطابق ہم نے چوز کرنے شروع کر دیے. یہ بھی بڑی ناانصافی ہے کہ قاعدے بھی ہم اپنی پسند کے چوز کرتے ہیں. تو پنجابی میں کہتے ہیں وارے کا، وہ جو وارہ ہمیں جو کھاتا تھا وہ تو ہم نے شروع کر دیا. لیکن اللہ نے جو قرآن اور تمام پیغمبر بھیجے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، یہ سارے پیغمبر اور نبی جو ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، ذہنی کفالت کرنا اور انٹلیکچول ایوولوشن کے پروسیس کو قائم کرنا اور جاری رکھنے کے لیے راستہ دکھانا. یہ ساری چیزیں جب مذہب سے چلی جائیں تو پھر مذہب میں سوچنے سمجھنے کا لطف نہیں رہتا، پھر صرف ادائیگی رہ جاتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ روزے تو ہم بڑی پابندی سے رکھتے ہیں، لیکن کووڈ میں ہم نے لوگوں کے لیے آکسیجن بھی بلیک کی، ہم نے ماسک بھی بلیک کیے، اور الحمدللہ میں تن سے الحمدللہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ہر وہ شے مہنگی ہو جاتی ہے رمضان میں جو غیر مسلمان ملکوں میں سیل لگ کے لوگ سستی کر دیتے ہیں. یہ وہ بائی پروڈکٹ ہے ان چیزوں کا جو ہم نے آج تک شاید اس پہ نہ ہم نے غور کرنا ہے، نہ کرنے کی ہمارے میں صلاحیت ہے، کیونکہ جو غور کرانے والے ممبر ہیں وہ خود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہوئے. بالکل بلال صاحب، آپ نے یہ بات بالکل درست کی ہے کہ ہمارا ایک کردار وہ بالکل ایک اخلاقی طور پہ ختم ہو چکا ہوا ہے. ہم روزے میں ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، اور جو سبزی والا ہوتا ہے وہ کم تول کے بھی دے رہا ہوتا ہے، اور مہنگائی کا ایک عالم ہوتا ہے. اچھا، جیسے ابھی آپ نے بھی ایک بات کی کہ جو علماء پہ یہ چیز آتی ہے. اب مجھے ایک لمحہ دیجیے گا، آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کم تولنے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں، امت میں سے ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ امت میں سے نہیں ہے، اور میں روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے والا حرام کر رہا ہے، کر میں حرام رہا ہوں اور پھر میں امتی کے طور پہ روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں. اس کو میرے خیال میں سوائے منافقت کے اور کوئی لفظ دینا ہی نہیں چاہیے. بالکل درست کہتے ہیں. جیسے آپ نے بھی یہ بات ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے کہ ہر کوئی ایک اپنے مسلک کے حساب سے اپنی مرضی کا ایک مذہب رکھ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس پہ نہ وہ بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. وہ جیسے میں نے ایک آپ ہی کا پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے بہت خوبصورت جملہ بولا کہ وہ کہتا ہے میرا مفتی ٹھیک، میرا بابا ٹھیک اور میں ٹھیک. دوسرے کی بات سننا یا اس پہ وہ آرگومنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے
جی میں آپ کی بات کو صرف آگے بڑھا رہا ہوں. میرے خیال میں یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت مذہبی طبقے کے اندر چیدہ لوگوں کو نکال کے, مثلا غامدی صاحب بہت اچھی اور سلجھی ہوئی بات کہتے ہیں اور ان کو سننا بھی چاہیے. بہت سے لوگ اچھے ہیں پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی. ولیم سی چیٹک ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں کے مذہب پہ بہت اعلیٰ نسل کی باتیں کی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں علماء کرام اس بات کو یہ نہیں کہ وہ ماننا نہیں چاہتے, میرے خیال میں وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہیں. درست کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اس سائٹ پہ نہیں آئیں گے کہ جہاں پہ, جیسے اب اکثر یہ ہم اپنی نوجوان نسل سے جب بات کرتے ہیں تو ان سے باقاعدہ آپ کی ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ ان کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو باتوں کا نہیں پتہ, قصص الانبیاء کیا ہے, قرآن پاک میں کیا لکھا ہے, اور فکر اور پریشانی میں آپ نے اللہ سے مدد کیسے لینی ہے, وہ آج کل کا نوجوان نسل بالکل اس سے واقف ہی نہیں ہے. آپ کی بات بالکل بجا. دیکھیے نوجوان نسل کے اندر اگر دو چیزیں, بلکہ میں صرف نوجوان نسل کی نہیں بات کرتا, کوئی بھی شخص جو ہو, اگر اس میں دو چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت بہت کمزور ہو جاتی ہے. ایک ایتھکس ہونی چاہیے اور ایک ایستھیٹکس ہونی. اندر ایستھیٹکس ہی نہیں ہے تو میں ایک نوجوان لڑکی اور لڑکی کو کیسے قائل کر سکتا ہوں کہ وہ میرے پاس آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے؟ میں کیسے قائل کر سکتا ہوں؟ یہ ایک بہت مسئلے والی اور مشکل بات ہے جس کو کہ ہمارے قائدین مذہب کے جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب تو جیسے بھی گھریلو بے سکونی کی بات ہو رہی تھی, تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہیں پہ آ کے دو فکروں پہ آ کے ہر کوئی اپنے آپ کو بری و ذمہ کر دیتا ہے, نہ کہ وہ اپنے کردار کو سوچے کہ شاید میری وجہ سے یا کسی کی اور کی وجہ سے گھر میں بے سکونی ہے, کیا وجہ ہے, حلال اور حرام کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ پہ تو بندش ہے, آپ پہ تو جادو ہوا ہے. ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں جی میں کیا کروں, میرے پہ تو جادو ہوا ہے, میرے پہ بندش ہے. آپ کی بات میں پھر میں ایک جملہ, آپ نے بڑی سلجھی بات کی, کیونکہ میں اس دور سے, جس عمر سے آپ گزر رہی ہیں, میں اس دور سے گزرا ہوں. دیکھیے یہ کہنا کہ حلال اور حرام کا ہم فرق نہیں کر سکتے, میرے خیال میں اب ہم اس سے آگے جا چکے ہیں. اب ہم نے حرام کو حلال قرار دے دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سعودی عرب کی مثال دے سکتا ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پاکستان, وہ چیزیں جو ہیں اب وہ ممنوع نہیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے غور فرمایا کہ بہت سی چیزوں کے اوپر فتوے ایسے آ گئے, اور وہ اوتھینٹک قسم کے فتوے آ گئے جو کہ ہونے نہیں چاہیے تھے. میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن آج بھی اگر آپ انڈیا میں ہمارے دیوبند اسکول کے بہت سے مدارس کے فتووں پہ جائیں, آپ وہ فتوے جو ان کے دیے ہوئے ہیں, یقین کیجئے آپ اپنی بیٹی سے اور بہن سے شیئر کرتے ہوئے شرم کھائیں گے, لیکن مذہبی تقاضے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا. میں حیران ہوں کہ جب ہم حلال اور حرام میں فرق نہ کرنے والے تھے پھر بھی ہم نے پاکستان حاصل کر لیا, اب تو ہم نے حرام کو حلال قرار دینا شروع کر دیا. بیٹے بچے بالکل صحیح کہتے ہیں بلال صاحب. ایسا ہی ہے کہ اب ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اس طرح اپنی مرضی کے ایک مذہب میں ڈھال چکے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی سمجھائے یا کچھ کہنا بھی چاہے تو ہم اس سے ایک بہت واضح طور پہ اختلاف کر لیتے ہیں. جیسے ابھی بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے کہ یہ بچے آج کل کے, ایون جس میں ہر وہ شخص جو اس چیز کو سمجھ نہ سکتا ہو, وہ ایسی باتیں اختلاف طور پہ کرتے ہیں کہ جن پہ, جیسے اکثر میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں ایک نوجوان نسلوں کا ایک گروپ تھا اور باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی تقدیر تو اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے, آپ اس سے بحث کیا کریں, یہ تو آپ کی قسمت میں ہونا تھا, یہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ کتنا غلط تاثر ہے کہ اگر اللہ نے لکھی ہے تو اللہ نے آپ کو دعا کا حق بھی تو دیا ہے, آپ کو آپ کے عمل بھی دیے ہیں. ذرا بلال صاحب اس پہ تھوڑی ذرا وضاحت ہم چاہیں گے آپ سے. کیا بات ہے, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, لیکن میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے آپ سے بات عرض کروں, انفارچونیٹلی یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پہ مذہبی معاملہ ہے ہی نہیں, یہ معاملہ ہے فلسفے کا اور مابعد الطبیعیات کا. مجھے آپ ڈاکٹر اسرار کے بعد کوئی ایک ایسا نام بتائیے, غامدی صاحب کو نکال دیجئے کیونکہ ہم نے تو ان کو پاکستان سے نکال دیا, مجھے بتائیے کہ کون سا ممبر ہے جو مابعد الطبیعیات پہ, میٹافزکس پہ یا فلسفے کے اوپر آپ کو ٹائم اینڈ سپیس کے فینومناز کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں کسی نام کو نہیں جانتا. نہیں جی بالکل قطعاً کوئی بھی نہیں. کہ یہ ڈٹرمنیشن کے جو جتنے بھی کریکٹرز ہیں, ڈٹرمنیشن کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مقدر جو ہے وہ قائم کر دیا گیا, اس کے اوپر بھی ہمارے علماء کرام کی بالکل تحقیق نہیں ہے.
تیسری چیز یہ کہ جس کو آپ نے کہا کہ دعا کا راستہ کھلا رکھا ہے، اس کو ولیم سی چیٹک نے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا. ولیم سی چیٹک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتا اور کر دیتا کہ تمام چیزیں جو ہے اس نے محو کر دی ہیں، یعنی کہ محسوس کر دی ہیں، یعنی کہ اس نے ڈٹرمن کر دی ہیں، تو پھر میرے پاس یہ کہنے کا حق حاصل تھا کہ اللہ میرے لیے معاذ اللہ گاڈ از ڈیڈ فار می، میرے لیے تو اللہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس نے تو سب کچھ کر دیا. اس لیے اللہ نے ہمیشہ واپسی کے کوریڈورز جو ہیں وہ کھلے رکھے ہیں. اب یہ واپسی کے کوریڈورز جو کھلے رکھے ہیں، یہ کہنے کے بعد ولیم سی چیٹک جو ہے وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب دا بریف ہسٹری آف ٹائم لکھا گیا، اس میں جو ٹائم کے کوریڈورز دنیا سے کائناتوں سے آسمانوں تک کے ایکسپلین کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ یہ کوریڈورز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ وہ پروجیکٹائلز ہیں جو کہ انسان کے وقت کو روک دیتے ہیں. یعنی کہ اگر میں اس پروجیکٹائل کو حاصل کر لوں میتھمیٹیکلی اور اس پہ سفر کروں، تو میں ماضی میں جا کے اپنے نانا نانی دادا دادی کو بدل سکتا ہوں، اور پھر جب واپس میں آؤں گا اسی پروجیکٹائل سے، یہ بلیک ہول تھیوری ہے، جب میں واپس آؤں گا اسی پروجیکٹائل سے، تو میرے آج کے دور کے جو نانا نانی اور دادا دادی آئی ڈی کارڈ نادرا پہ لکھے ہوں گے وہ بھی بدلے جا چکے ہوں گے. یہ جو وہ اسپیکٹرم ہے، اس کی کنیکٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے ایک مذہبی دماغ نہیں، مذہبی کے ساتھ ساتھ ایک سائنسی دماغ چاہیے تھا. اور کمال بات اللہ نے کی کہ اللہ نے یہ سائنسی دماغ اس شخص کو دیا جو سوائے آنکھوں کے اپنے جسم کا اور کوئی حصہ ہلا ہی نہیں سکتا تھا. اور اس نے جب پہلی کتاب لکھی تو اس نے اپنا ایک جملہ لکھا جو کہ آئنسٹائن کا تھا، اور اوپننگ سینٹنس یہ تھا کہ does God has a choice not to create the universe. یہ بڑا تلخ جملہ تھا. پھر جب اس نے اپنی چوتھی کتاب لکھی The Discovery of Time، اس میں اس نے جو جملہ لکھا وہ بڑا خوبصورت تھا. اس نے کہا thus there is a being which said be and it happened. Thus there is a being which said be and it happened. اب اس کا عربی میں آپ ترجمہ کیجئے، کن فیکون، کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. ایک شخص جو تحقیق کر کے کن فیکون تک پہنچا. مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا مجھے یہ بحث کرنے کا حق ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بلا شبہ ایسا ہی ہے. ہم اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے، اس ٹاپک کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، مگر بریک کا ٹائم ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے بلال صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک سائنس اور مذہب، یہ بلا شبہ بہت ایسی چیزیں کہ جس پہ ہم نے کبھی غور کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، اور اپنی ہر چیز کو بس ہم نے ایک مولویوں کے ارد گرد ایسی ایک فضا میں چلے گئے جس سے باہر نکل کر ہم نے سوچنا گوارا ہی نہیں کیا کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. اچھا بلال صاحب، جیسے ابھی آپ نے یہ بات کی کہ ہم لوگ ایک ہمارا شاید مائنڈ سیٹ اس حد تک بالکل اس نہج پہ چلا گیا ہوا ہے کہ معاشرتی تنزلی اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے پہلے کتنے آپ کو ایسے واقعات سننے کو نہیں کبھی ملے تھے. آپ ملتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا اور بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح. کیا یہ کردار سازی کا کس طرح ہم ایک سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو کس طرح بتا سکتے ہیں کہ خدارا اس طرح مت کریں؟ کیا یہ ہو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ معاشرے کے اندر یا تاریخ میں یا کسی بھی ایوولوشنری پروسیس کا کوئی ریورس گیئر ہوتا نہیں ہے. تو جب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس میں واپسی ہونا ممکن ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ تنزلی، یہ گراوٹ آئی کیسے؟ میرے خیال میں اس کی دو وجوہات تھیں. جب آپ نے اپنا خدا بدل لیا ہو. ہمارا خدا تعالیٰ نہیں ہے، رب تعالیٰ نہیں ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری خواہش ہے. اب یہ جتنے بھی جرائم آپ نے دیکھے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے غربت کے لیے بچوں کو مار دیا یا نہیں، بالکل بھی نہیں. میں پچھلے 10 سال سے ان جرائم کے اوپر جتنی بھی نظر رکھتا ہوں، دو وجوہات سے ہم مارتے ہیں. ایک اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اور دوسری اپنے نفس کی خواہش کی تسبیح. دونوں ایک ہی چیز ہے بنیادی طور پہ. باپ مارے یا ماں مارے. کبھی یہ سنا تھا
کہ ماں جو ہے جس کے پاؤں تلے جنت ہے وہ بچوں کو تیل ڈال کے آگ لگا دے. کبھی یہ سنا تھا کہ بیٹی ماں کو مار کے اسی کے جسم کو اپنے ہی کمرے میں دفن کر کے اس کے اوپر چارپائی ڈال کے رات کو سو بھی سکے؟ یہ جو جرائم ہے یہ ایکسٹرا آرڈنریلی ہیں. لیکن جس طرح ہم نے 20 سال طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اسی طرح اب اس وقت ہم اس تنزلی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے. مجھے بتائیے کہ معاشرے کی تکمیل یا معاشرے کی کردار سازی کس کا حصہ ہے؟ میڈیا کا تو نہیں کام یہ. اب یہ میڈیا کا, یہ بھی میڈیا کے سر لگا دے, میڈیا یہ بھی کرے, مطلب سارا, میں بڑا ہی تنگ ہوں اس بات سے. یقین کیجئے کہ ہر چیز میڈیا نے خراب کی ہے. تو پھر ہمارے ممبر کیا کر رہے تھے؟ وہ چھنچھنے بجا رہے تھے. ہمارے سکول سسٹم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے مونگ پھلی بیچنی ہے. یہ سکول سسٹم دیکھیں, یہ نظام تعلیم دیکھیں, یہ علماء کرام دیکھیں, یہ جمعے کے خطبے دیکھیں, یہ مذہبی چینل دیکھیں. جب تک اس ملک میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کھیرا کاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی تربیت صحیح کر لوں. جن سکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں وہ سکول میرے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ سکھا رہے ہیں کہ کامیاب زندگی کرنے کے لیے آپ کو اے لیول او لیول کرنا ہے اور آپ کو دم دبا کے باہر بھاگنا ہے اور قصہ ختم. مجھے بتائیے کوئی ایک ایسا کورس, خدا کو تو چھوڑ دیجئے, جس میں نیشنلزم ہو, جس میں اقبالیات ہو, جس میں جناازم ہو, جس میں غالب ہو, جس میں میر ہو. آپ کو جب اس ملک میں تعلیم کے اندر ادب نظر نہ آئے, میں ادب جو ہے وہ رسپیکٹ کی نظر میں نہیں کہہ رہا, لٹریچر کی نظر میں کہہ رہا ہوں. جس ملک میں ایس ایم ایس کرنے کی زبان بدل چکی ہو, نہ وہ اردو ہو نہ انگریزی ہو, یہ لینگویج جب ٹرانسجینڈر ہو جائے نا تو میرے بیٹے پھر واپسی شعور کی کبھی نہیں ہوتی, پھر تنزلی ہوتی ہے. کیونکہ خیال ہمیشہ لٹریچر سے آتا ہے, لفظوں سے خیال تکمیل پاتا ہے. جب لفظ ہی نہ ہو تو پھر خیال تکمیل پاتا نہیں ہے. اسی لیے خیال کی تکمیل جب رک جائے, جب ادب کی محفلیں ملک سے ختم ہو جائے, ادب اداروں سے ختم ہو جائے, انسٹیٹیوشن سے ختم ہو جائے, تو پھر آپ اس میں کیا چاہیں گے سوائے تنزلی کیا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو حسین نصر جو ہیں وہ بہت عرصہ پہلے, میں 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, وہ آیا کرتے تھے پاکستان اور کہتے تھے کہ 2 چیزیں جو ہے اس ملک میں ہرگز نہ کرنا. ہم کہتے تھے سر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی؟ وہ کہتے تھے ایک, فلیٹ سسٹم نہ بنانا, کیونکہ جو ہی تم نے فلیٹ سسٹم بنایا تمہاری فیملی سٹرکچر بریک ڈاؤن ہو جائے گی. ہم نے کہا آپ ترقی کے خلاف ہے. دوسری وہ بات کہتے تھے کہ ایجوکیشن کو کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں نہ ہونے دینا, کیونکہ مسلمانوں نے جب بھی تعلیم کو پرائیویٹ سیکٹر میں کر دیا, مسلمانوں کا کردار, معافی کے ساتھ, ایسا اہل یہود جیسا نہیں ہے کہ وہ جا کے تعلیم کو وہاں بھی ایک اعلیٰ پیمانے پہ کھڑا رکھ سکیں. یہ تعلیم کو بیچ دیں گے اور ممبر اس میں خصوصی کردار ادا کرے گا. اور ہم نے یہی کیا, ہم نے تعلیم کو بھی بیچا, ہم نے ممبر کو بھی بیچا, ہم نے تربیت کو بھی بیچا, ہم نے مین سٹریم ایجوکیشن کو بھی بیچا. مجھے آپ ایک بات بتائیے پورے ایمانداری سے, آج بھی کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری کی لڑکی جو ہے وہ آپ کو بالکل الگ سے نظر نہیں آئے گی. آج بھی کنگ ایڈورڈ کا ڈاکٹر آپ کو الگ سے نظر نہیں آئے گا. یہ تعلیم کے وہ فقدان ہیں جو ہم نے معاشرے میں خود پیسہ کمانے کے لیے کیے ہیں. تو میری بچی مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو, جب ہم نے بائی چوائس لکھنؤ کا کلچر اڈاپٹ کیا اور امراؤ جان کو ہی اپنا آئیڈیل بنایا, تو پھر امراؤ جان کا جو چاندنی بچھی ہے اس چاندنی پہ کیا اعتراض کرنا ہے ہم نے؟ وہاں تو ظاہر ہے گانا سننے والا ہی آئے گا نا, اور کیا ہوگا. بالکل, بہت پیاری اور بہت درست اور بڑے جامع انداز میں آپ نے یہ بات سمجھائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے بلال صاحب, جیسے آپ ہی کی اس بات کو میں اپنے ایک سوال سے جوڑوں گی کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ فلیٹ سسٹم اور یہ چیزیں, کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ فلیٹ سسٹم اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہونا, اور جب ایک اکٹھے مل کے رہ کے آپ غمی خوشی کا اظہار کرتے تھے, اگر کسی وقت آپ کو کسی بات پہ غصہ بھی آ جاتا تھا تو آپ بڑوں کی وجہ سے ادب سے برداشت وہ غصہ پی جاتے تھے, تو شاید طلاق کی شرح اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل کے دور میں آپ یہ گھر گھر کی کہانی صرف بن چکی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اس حد تک ایک ٹیشو پیپر کی مانند ہو چکے ہیں. میں بھی معذرت ہی بولوں گی, بے شک, حالانکہ یہ ایک وہ رشتہ ہے جو اللہ پاک نے سب سے پہلے بنایا, میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے اللہ پاک نے بنایا. کیا بات, تو پھر اس کو ہم نے اتنے خوبصورت رشتے کو اتنا ڈراؤنا کیوں بنا دیا ہے کہ آپ بیٹی والوں سے پوچھیں تو وہ اتنا ڈریں گے, آپ بیٹے والوں سے پوچھیں گے پتہ نہیں بہو کیسی آئے گی, ہمارے بیٹے کو لے جائے گی. بیٹی یہ ڈرتی ہے کہ میری شادی ہوگی تو پتہ نہیں میرا ہسبینڈ میرے ساتھ کیسا سلوک رکھے گا. مطلب ہم نے رشتوں کو ایک خوفناک حد تک بنا دی ہے.
یہ ایسا بھی دیکھیے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین کے مذہب کے 70 خانے ہو سکتے ہیں، یہ 70 اطراف ہو سکتے ہیں، یہ 70 قسمیں ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ حیا ہے. اور پھر اگلا جملہ کہا کہ اگر معاشرے میں سے حیا ختم ہو جائے تو پھر اللہ تمہیں آزاد کر دیتا ہے، پھر جو چاہے کرو. وہ جو کٹھے رہنا تھا نا، وہ صرف برداشت کا ایلیمنٹ نہیں تھا بیٹا، اس کے اندر ایک حیا تھی. دیکھیے ہمارے کون سے گھر تھے جن میں ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا؟ ہمارے گھر میں تو ہوا ہی ایک باتھ روم کرتا تھا، ہر کوئی کسی کو بتا کے جاتا تھا بھائی باتھ روم جا رہا ہوں، کسی کو جانا تو نہیں ہے، کوئی زیادہ ضرورت مند ہے، کوئی غسل کرنے جا رہا ہے، کوئی نہانے جا رہا ہے، سب کو پتا ہوتا تھا، سب حیادار تھے. گھر میں مہمان آتے تھے تو بستر جسے محمدی بستر کہتے تھے وہ بچھ جاتے تھے اور سارے لوگ سو جاتے تھے، کبھی تکلیف نہیں ہوئی. آج ہر کسی کا کمرہ جدا ہے، ہر کسی کا باتھ روم جدا ہے، اس کے باوجود اگر 2 گھنٹے کے لیے مہمان آ جائے اور اس کو بھی بیٹھنا کمبخت کو ڈرائنگ روم میں، پھر بھی عذاب الہی آتا ہے کہ ٹرالی کے برتنوں کی آواز زیادہ اور کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہونے لگی. یہ برکت ہے جو اٹھ گئی ہے. یہ جب رشتے ٹوٹتے ہیں نا تو پھر برکتیں بھی آسمان کا سفر لے لیتی ہیں. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ وہ تقدس جو تھا وہ میاں بیوی کے رشتے میں تھا، اور آدم اور حوا بیوی اور ہسبینڈ تھے، اس لیے ماں اور باپ بنے تھے. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. لیکن تب میرے خیال میں حضرت آدم کے زمانے میں 8 مارچ کی شاید پریڈ نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ آزادی اظہار نہیں مانگی جاتی تھی. میں جب کالج میں تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو ہم فیض پڑھا کرتے تھے کمس پہ کھڑے ہو کے، اور پھر پکڑے جاتے تھے، جیلوں میں جاتے تھے، 3 راتیں رہتے تھے، اور ہم یہ نظم اس کی پڑھتے تھے کہ میری زبان کی بندش جب ختم ہو جائے گی، اظہار خیال مجھے مل جائے گا، مجھے آزادی اظہار ملے گا، تو ہم لوگ بھی جو ہیں وہ خوشیاں منائیں گے، عیدیں منائیں گے. میرے خیال میں وہ انتہائی جھوٹی نظم تھی جو ہم پڑھتے تھے. فیض کی وہ نظم مجھے سچی نہیں لگی، کیونکہ ضیاء کے دور کے بعد ہمیں آزادی اظہار مل گیا. مشرف کے دور میں جتنا آزادی ہے اظہار ہمیں ملا، میڈیا پہ کسی کو نہیں ملا. آج مجھے عرصہ ہو گیا میڈیا پہ، مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. اظہار کا آزادی ہے مجھے 100% نہیں 200%. لیکن ہمارے پاس کہنے کو ہے کیا بیٹا؟ کہنے کو کیا ہے کیا کہنے کو؟ ساری بات ہمارے پاس کہنے کو ہے ہی نہیں. ایک مفتی اعظم پاکستان کو بلا لیں تو اس نے 18 منٹ کے پروگرام کے اندر 12 منٹ تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس پوائنٹ نہیں ہے. اور پھر جب آپ اس سے سوال کریں گے وہ کہے گا ٹھہرے پیرے میری بات پوری ہونے دے. وہ تو خطبہ گھر سے یاد کر کے آیا ہوا ہے. وہ جو کانٹینٹ تھا وہ اس معاشرے کے انٹلیکٹ میں نہیں ہے. فیض نے ہماری شرم رکھی ہوئی تھی اور اب وہ شرم جو ہے وہ بے شرمی ہو گئی ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو. میں ایمانداری سے کہتا ہوں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کسی بھی ٹاپ 10 چینلز کے اوپر خبریں سنیں، آپ کو جملے کی تحقیق نہیں نظر آئے گی. مجرم ڈاکو آئے، وہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور پولیس کے آنے سے پہلے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. میں کہتا ہوں مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر ڈاکہ ڈالنا ہی اس معاشرے میں کامیابی ہے تو پھر میرے خیال میں ہمیں لفظ استعمال کرنے سے پہلے 2 دفعہ وضو کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں لفظوں کی چناؤ کی جو تحقیق کی جو فیکلٹی ہے کم از کم اللہ ہمیں وہی عطا کرتا. لیکن جب پڑھائی نہیں ہے مرقع ادب تو پھر ادب کہے گا کہاں سے؟ جب آپ نے کسی جگہ پہ استادوں کی محفلوں میں جو حلقے ہم کہا کرتے تھے، جیسے کہ پاک ٹی ہاؤس تھا، جیسے اشفاق صاحب کا حلقہ تھا، جیسے بابا جی کا ڈیرا تھا، وہ جو حلقے بیٹھنے ہم نے بند کر دیے. میں نے پروین شاکر کے حلقے میں بڑا زمانہ بچپن کا گزارا ہے، میں انٹرمیڈیٹ میں تھا، اور کیا شفقت کرنے والی وہ خاتون تھی کہ ہم پدی کیا پدی کا شورپا کیا وہ ہمیں دروازے تک چھوڑنے آتی تھی، رخصت کرنے آتی تھی. اگر میں آج کسی کو دروازے تک رخصت کرنے جاتا ہوں نا تو وہ پروین شاکر کو اس کا ثواب اور اجر جاتا ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں چھوڑنے آتی تھی. ہم سوچتے تھے اتنی بڑی عورت ہے یار، یہ ہمیں دروازے تک چھوڑنے آتی ہے. پھر وہ ہمارے اشعار کو درست کیا کرتی تھی، کبھی احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ غلط ہے. یہ نہیں کہتی تھی غلط ہے، وہ کہتی تھی اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے. کیا نفاست ہے لفظ کے کہنے کی. جب وہ پروین شاکر اس دنیا میں نہ رہی، جب اشفاق بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جب فیض کے کہنے اور چاہنے والے جو ہیں وہ میری طرح پہ اپنے لہجے پہ قابو نہ پا سکے، تو پھر میری پیاری بہن، پھر آپ نے چیخو پکار سننے والے لوگ جو ہیں ممبروں پہ بٹھا دیے.
تعلیم کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، تو چاہتے ہیں کس چیز کی؟ اب تو بس جو ہے وہی ہے، اس میں حصہ صرف اس لیے میں تو ذاتی طور پہ ڈالتا ہوں کہ سوال ہوگا جب تو میں اللہ سے یہ تو کہہ سکوں گا نا کہ ابراہیم کی وہ چڑیا کی طرح پانی میں بھی لے کر اپنی چونچ میں ضرور گیا تھا، مجھے پتہ ہے آگ نے نہیں بجھنا، لیکن میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو آگ بجھانے کی کوشش تو کرتے رہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ بلال، آپ کی اس بات کو ہم آگے مزید چلائیں گے، ابھی بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اتنی پیاری گفتگو آپ نے بلال صاحب کے ساتھ سن رہے تھے، اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کی، میرے خیال میں کہ یہ پروگرام ایک چھوٹے چینل سے اگر کسی بڑے چینل پہ بلکہ ہر چینل پہ چلایا جائے تو یہ بلال صاحب کی گفتگو بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کر دے گی، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ شاید کوئی جادو ہے یا سحر ہے یا بندش کا ہے۔ اچھا بلال صاحب، آپ چونکہ بہت عرصے سے ماشاءاللہ لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں، ان کے شرعی حل بھی بتاتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بھی یہ ذکر کیا کہ ایک بہت بڑی معاشرتی گراوٹ بھی آ چکی ہے، کیا آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ کے پاس ایسے سوال آتے ہوں گے کہ جن کا آپ کہتے ہوں گے میں ان کو کیا جواب دوں، یہ کیسے سوال میرے سے پوچھتے ہیں؟ بیٹا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب 8ویں کلاس میں تھا اسکول میں، تو مجھے یاد ہے مجھے جانڈس ہوا تھا، اس لیے مجھے یاد ہے، جی، تو ہم باہر اپنے فزیکل ٹریننگ کے پروگرام میں یا چرچ، میں نے چرچ بڑا اٹینڈ کیا ہے کیونکہ چرچ کے اندر 10 نمبر ایکسٹرا ملتے تھے، تو میں ہر فرائیڈے کو چرچ ہوتا تھا، سنڈے کو کیونکہ آف ہوتا تھا، فرائیڈے کو میں چرچ اٹینڈ کرتا تھا، تو ہماری یہ آرگومنٹس جو ہوتی تھیں وہ مقدر کے موضوع پہ ہوتی تھی، ٹائم اینڈ سپیس پہ ہوتی تھیں، وہی سوال و جواب ہم اپنے پریسٹ سے یا اپنے ٹیچر سے کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، وہ 8ویں کلاس کا بلال کتب، اور آج اس عمر میں جا کے میں ایک سوال نہیں دیکھتا جو اس وقت میرے ذہن میں تھا اور آج بھی بچوں نے اس سوال میں کوئی بہتری یا تبدیلی لے کر آئے ہوں۔ سوال ہماری نوجوان نسل کے پاس ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، یہ ایویں ہی چھنچھنے بجاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے اب دنیا کی کسی یونیورسٹی کا بتا دیں جہاں نوجوانوں کے پاس وہ سوال ہو جس کے اوپر پہلے سے میرے نبی نے، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے جواب نہ دیا ہو۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بات محبت دین میں، محبت رسول میں نہیں کہہ رہا، بالکل آبجیکٹیولی کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس سوال ہے ہی نہیں، ہمارے پاس مسائل ہے ہی نہیں، ہمارے پاس مسائل کے بجائے پاور ٹاکسیکیشن ہے۔ وہ پاور ٹاکسیکیشن باقی پرابلمز کو جنریٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کے اندر عاجزی آ جائے تو کون سا دنیا کا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو دنیا میں موت ہے نا، موت سے بڑا مسئلہ کون ہے؟ ہم لوگوں نے ایلیبائز ڈھونڈ لیے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ملا، غربت ہو گئی فلاں۔ اگر غربت مسائل کی وجہ ہے تو مجھے بتائیے اصحاب سب سے بڑے زیادہ معاذ اللہ کرمنلز کوئی ہونے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ وہ تو بھوکے ننگے تھے بالکل ہی۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کیا کہا کہ دیکھو اگر ان کو برابر نہیں دے، بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم برابر دو۔ وہ کیونکہ لوگ ان کے پاس کھجوریں خراب لے کر آتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے، آپ نے اپنے بچے کی برتھ ڈے کرنی ہے تو آپ نے بیسٹ پاسبل 12,000 روپے کا 1 پاؤنڈ کا کیک بنوانا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ نے نیاز کرنی ہو تو 1-2 روپے کے نان کے اوپر 2.5 آنے کا آپ نے حلوہ رکھ کے لوگوں کو دینا ہے۔ مزاج نہیں بدلے لوگوں کے، ہم وہی ہیں، ہم صرف ڈیٹیروریٹ ہوئے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ جو لوگ شو ڈالتے ہیں کہ ہمارے پاس انکوائریز بہت ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ میں دنیا جہان کی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، مسلمانوں بچوں کے پاس کوئی سوال نہیں ہے کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ وہ تکبر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہ خدا نہیں مانتا۔ تو میں کہتا ہوں بھیا آدھے مسلمان تو تم ہو گئے، لا الہ تو تم نے پڑھ لیا، اب الا اللہ پڑھنے کے لیے بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو علماء کرام بحث نہیں کرتے، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کیونکہ وہ ہیں ہی نالائق میرے بھائی، سارے میری طرح جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ آرگومنٹ جو ہے یہ بلڈ کرنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ اقبال پڑھنا چاہیے۔ جیسے اس نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں 3 پیرل، اور یہ اس کا خیال نہیں تھا، اس نے بھی گریک مائتھولوجی سے لیا اور اس نے زیادہ تر جو ارسطو کے کال تھے ان کو ہی ڈیولپ کیا۔ اس نے کہا آپ اینالوجی کریں، کاسمولوجی کریں یا ٹیلولوجی کریں، یہ آرگومنٹس کے درجات ہیں کریں۔ ہمیں آرگومنٹ کرنے کا مزاج ہی نہیں آتا تو سوال کرنے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آج سب سے زیادہ
جو کوشچن پٹ آن کیا جاتا ہے دیٹ از کہ میری مانی کیوں نہیں جاتی, اور جب میری مانی کیوں نہیں جاتی میں اپنے باپ کے پاس لے کر آتا تھا تو وہ مجھے چچا کے پاس بھیج دیتا تھا کہ وہ چچا کے پاس جاؤ وہ بتائے گا. چچا بتاتا کیا تھا, وہ 2 گھنٹے بٹھاتا تھا بغیر جوتے کے دھوپ کے اندر, اس کے بعد کہتا تھا آ گئی ہوگی تو میں سمجھ, جواب کوئی نہیں دیتا تھا, میں کہتا تھا جی آ گئی سمجھ, پھر اپنی مائنڈ کو اپلائی کرتے تھے اور واپس آ کے جب اماں کو بتاتے تھے کہ چچا نے 2 گھنٹے دھوپ میں بٹھایا تو وہ الٹے ہاتھ کا پھر لپڑ لگاتی تھی کہ تو نے کی ہوگی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی. اب وہ کلچر جو اپناہیت کا تھا ہم نے اس کو رائٹس کی نظر کر دیا, میرا حق ہے, میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے میرے بچے, ہمارے صرف فرائض ہیں. جب میں اور آپ اپنے فرائض کو پورا کریں گے تو ایز اے بائی پروڈکٹ اس کے رزلٹ کے اندر اس کی اولاد کی طرح اس کے حقوق پیدا ہوں گے. جب ہم نے فرض پورا ہی نہیں کرنا, نکاح کرنا ہی نہیں, شادی کرنی ہی نہیں, تو حق پیدا کہاں سے ہونا ہے؟ ہم نے حقوق پیدا کر دیے لیکن ہم نے فرائض نہیں پیدا کیے. اس لیے یہ جتنے بھی حقوق ہیں, میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ انلیجٹمیٹ فرائض ہے, حقوق ہے جو ہم نے معاشرے میں پیدا کیے. یہ ہمارے حق نہیں ہے, حق گین کیا جاتا ہے. میری شادی ہوگی جی, مجھے ملا کیا؟ جی میں تمام بیٹیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب وہ یہ سوال کا جواب نہ دے سکیں, شادی ان کا حق نہیں ہے. سوال کا جواب کیا دینا ہے کہ تم یہ شادی کر کے جب جاؤ گی تو تم اس گھر میں کیا کنٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو, بس. اور یہی سوال لڑکے سے کرنا ہے. جب تم نے نکاح کرنا ہے تم اس خاندان کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. جب تک جواب نہیں ہے, خدا کے واسطے لوگوں کے گھروں کو تباہ اور خراب مت کرو. نہ لوگوں نے بیٹیاں مفت میں پیدا کی ہیں, نہ لوگوں نے بیٹے مفت میں پیدا کیے ہیں. یہ جو آپ کی ضروریات ہیں اللہ نے ان کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا, اللہ نے آپ کو برکت کے لیے, پائیداری کے لیے اور استحکام کے لیے پیدا کیا ہے. جہاں آپ زندگی کا استحکام چاہتے ہیں وہاں ایمان کا استحکام ہوگا تو زندگی کا استحکام پائیدار ہوگا. ورنہ وہ بڑی مشہور وہ کہاوت تو آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھ لی ہوگی کہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے, سوشل پارٹنرشپ میں بھی تو رہا ہی جا سکتا ہے. اب خدا کا نام لیجئے, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ. جب آپ کی 20 سال کی لڑکی نوبل پرائز یافتہ یہ جملہ کہے گی تو پھر آپ کا اخلاق نہیں, آپ کا مال بول رہا ہے. یہ خیال نہیں بول رہا, یہ جذبات نہیں بول رہے, یہ ڈالر اور پاؤنڈ اور ملین ڈالرز کا وہ اکاؤنٹ بول رہا ہے جو دینے والے پہلے اپنا موٹو پورا کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اپنا ترجمان بنائیں گے. مجھے کس کا ترجمان بننا ہے, مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے. میرے خیال میں اور آپ یا کم از کم اپنا یا اپنے خاندان کا یا پھر خداوند کا ترجمان ہے. ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اگر رزق واقعی خدا کے ہاتھ میں ہے تو ڈالر اور پاؤنڈ نہیں, خدا کی آواز بن کے مجھے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. بے شک بے شک بلال صاحب, بہت آپ نے درست بات کی. وہ اس بچی کی بات تو یہ ہے کہ اس نے اس بات کے بعد ایک سٹیمپ اپنے پہ لگا دی کہ میں کس حد تک میرا مائنڈ ایک آکوپائیڈ ہو چکا ہوا ہے, میں اب وہی کہوں گی جو مجھے لکھ کے دے. میں اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا, لیکن دیکھو میرے بچے, ہم نے اس بچی کے لیے راتوں کو جا کے دعائیں مانگی, بے شک ہم نے اس بچی کے لیے اپنے آنسو بہائے. اگر وہ بچی آج اس بغاوت میں مال کی خاطر آ جائے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میری گھر کی بیٹی جو ہے اس نے پیسے کی خاطر شادی کر کے اپنے باپ کو چھوڑ دیا, اپنی ماں کو چھوڑ دیا, اپنے ملک کو چھوڑ دیا, اپنے اخلاق کو چھوڑ دیا, اپنے وطن کو چھوڑ دیا, اپنی اس مٹی کی خوشبو کو چھوڑ دیا جس نے اس کو عزت اور توقیر دی. بہت ہی پیاری بات آپ نے کی. بلال صاحب, میں آخری سوال, اس کے بعد آج تو پروگرام کے وقت کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کیسے گیا. کوئی ایک پیغام جو آپ اپنی قوم کو دینا چاہیں کہ خدارا سنبھل جائیں, ابھی بھی وقت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو میں اس قابل ہوں نہیں کہ میں قوم کو پیغام دوں, یقین کیجئے میں اس قابل نہیں ہوں. میں انتہائی عاجز اور بہت ہی کمزور انسان ہوں. میرے خیال میں 2 چیزوں کا میں احاطہ کرنا چاہوں گا اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ اپنے ماضی کو بھولیں. میں نے اپنے ماضی کو بھولنے کی کبھی کوشش نہیں کی. جی. میں جس غربت کے دور سے گزرا ہوں, میرے خیال میں وہ میرا فخر اس لیے ہے کہ وہ غربت نہ ہوتی تو میرے میں تجسس بھی نہ پیدا ہوتا. میں نے اگر بھوک نہ دیکھی ہوتی تو میرے میں علم کی جستجو بھی نہ ہوتی. مجھے کبھی کوئی یہ پوچھے کہ آپ DHA میں رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں,
ہم وال سٹی سے نکل کر آئے ہیں, وہاں رہتے تھے, پھر خدا نے حالات بدلے تو ہم باہر آئے. ہمارے گھروں کے اندر اب وہ دروازے لگے ہوتے ہیں جو وال سٹی سے ہم خرید کر لاتے ہیں اور اپنے گھر کی دیوار پہ اس لیے سجا دیتے ہیں تاکہ لگے کہ ہم خاندانی ہیں. خاندانی انسان چیزوں سے نہیں بنتا, خاندانی انسان خیالوں سے کیا بنتا ہے. خاندانی انسان تب بنتا ہے جب لوگوں کے ساتھ لین اور دین کرے. کسی بھی شے کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی نمازوں کو مت دیکھیے گا, روزے کو مت دیکھیے گا, اس کے لین دین کو دیکھیے گا. یہ قول امام علی کرم اللہ ہے. ایک ہی پیغام دیتا ہوں, آپ غلطی بھی کیجئے, میں نہیں کہتا کہ آپ گناہ نہیں کریں گے, میری طرح آپ بھی گناہ کریں گے, میں بھی گناہ گار انسان ہوں, لیکن خدا کے واسطے دو کام کیجئے. ایک, اپنی غلطی پہ کبھی فخر نہ کریں, اور ایک, اپنی غلطی پہ کبھی ٹھہر نہ جائیں, کیونکہ یہ فرعونیت ہے. اگر آپ فرعون نہیں ہیں تو اللہ آپ کو اگر موسیٰ جیسا نہیں تو موسیٰ کی امت جیسا ضرور بنا دے گا. سبحان اللہ, بہت پیاری بات آپ نے کی ہے, بہت پیاری بات کی صاحب. تہہ دل سے بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اتنی مفید اور اتنی ایک دل پہ اثر کرنے والی باتیں ہیں کہ میرے خیال میں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے ان میں سے ایک بات بھی اپنا لیں تو شاید ان کا اپنا تو بھلا ہوگا, شاید اوروں کا بھی بہت سا بھلا ہو. بھلائی پھیلائیے, بھلا کیجئے, یہی ہے. کچھ دن کی زندگانی ہے, ہم نے اس بادشاہ کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے لیے کوئی سامان جمع کر لیجئے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.